अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। बहावलपुर में बढ़ते हुए डेंगू के वार बनाम सरकार। तो नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर और जानेंगे यहाँ पे हालात के डेंगू के हालात क्या हैं, कि यहाँ पर एहतियाती तदबीर जो हैं वो क्या अपनाई जा रही हैं, वार्ड किस तरीके से बनाए जा रहे हैं और पेशेंट्स के हवाले से कि पेशेंट्स को ट्रीट किस तरह किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ डॉक्टरों से भी जानेंगे कि किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है, इसकी अलामात क्या हैं, कौन सी ऐसा लार्वा है जो कि डेंगू में तब्दील हो जाता है, कौन सा ऐसा मच्छर जो है वो डेंगू मच्छर कहलाता है और किस तरीके से ये अफजाइश पाता है और इससे बचाव किस तरह हो सकता है। बात करें बहावलपुर की सन 2025 की, तो 2025 में 1370 केसेस जो हैं वो बहावलपुर में सस्पेक्टेड केसेस पाए गए थे, जिसमें से 13 जो पेशेंट्स थे वो पॉजिटिव केस के साथ यहाँ पर एडमिट हुए, जिसमें से 11 जो पेशेंट्स थे उनको सेहतयाब करके डॉक्टर्स ने घर रवाना किया, मगर 2 पेशेंट्स जो हैं वो अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। देखते हैं कि यहाँ पर इलाज किस तरह चलता है। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स कॉलोनी है उसके अंदर, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं कि डेंगू फिर क्यों ना हो, कि जब वो कहते हैं ना कि घर का रखवाला ही जो है वो अगर जराइम पर उतर आए और जुर्म पर करने पर उतर आए तो फिर उस घर का अल्लाह ही हाफिज़ होता है। तो जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं की कॉलोनी और उन्हीं के अंदर गंदगी के हालात, हैरानी की बात है कि लोगों को शिफा बख्शने वाले अफराद जो हैं, जो कि अब जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा ये लोग सफाई पसंद होते हैं और जर्म्स को इस तरीके से साफ़ करते हैं जैसे कि वाकई कोई अछूत सी चीज़ हो, मगर ख़ुद ये अब किस हालात में रह रहे हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर जावेद असलम, जो कि DMS एमरजेंसी हैं और चेयरमैन M&R सेक्शन है। M&R सेक्शन क्या होता है कि जो इस पूरे घर को, इनके पूरी कॉलोनी को देखता है। अब हम यहाँ पर आए हैं और ये उनका घर और बिल्कुल साथ ही गंदगी के हालात हैं। फिर इसके बाद इधर आते हैं तो देखें ये कूड़ा करकट यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से आगे भी जो है वो कूड़ा करकट मौजूद है। अभी मज़ीद आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि डेंगू क्यों ना हो फिर जब हालात इस तरह के होंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर डेंगू वार्ड में, और स्टेट ऑफ द आर्ट हम देख रहे हैं कि इसे बनाया गया है और बड़ी सफाई सुथराई यहाँ पर रखी गई है। चलते हैं अंदर और देखते हैं हालात। आप पेशेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि कहाँ से हैं आप? बहावलपुर से। बहावलपुर से ही हैं। किस तरीके से डेंगू हुआ, कब हुआ, आपको किस तरह पता चला? कराची में डेंगू हुआ, वहीं से ही आया हूँ। कराची से हुआ डेंगू? तो कराची काम करते हैं आप? हाँ जी, टेलर का। जी, टेलर का काम करते हैं। अच्छा, टेलर का काम करते हैं। तो डेंगू की तशखीस किस तरह हुई? वहाँ पर हुई है, यहाँ आकर हुई? यहाँ रिपोर्टों से हुई है। यहाँ रिपोर्टों से हुई है। इलाज फिर किस तरीके से शुरू हुआ? इलाज जारी है। इलाज जारी है। आपके साथ हैं ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये बताएं जी कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल बना हुआ है और मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो कैसे देख रहे हैं आपके, किस तरीके के यहाँ पर काम हो रहे हैं? काम अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखभाल इलाज अच्छा हो रहा है? इलाज अच्छा हो रहा है। टाइम पे दवाई दे रहे हैं, बहुत लग रहे हैं टाइम पे। तो कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, परेशानी अलग। दवाई वगैरह मुफ्त मिल रही है या बाहर से लानी पड़ती है? अभी दवाई यहीं से मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। मुफ्त मिल रही है? हाँ जी। ये जी हालात यहाँ पर जब हम आए थे तो हमें बताया गया था कि 2 पेशेंट्स हैं, मगर जो ही हम वार्ड के अंदर एंटर हुए तो पता चला जी कि आज ही सुबह जो है वो एक पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी तो नाज़रीन, अभी आपने हालात देखें, पेशेंट एक ही है। तो अभी मज़ीद डॉक्टरों से बात करते हैं। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर फ़ाद साहब जो कि यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। सबसे पहले फ़ाद साहब ये बताइएगा कि डेंगू एक मोहलिक बीमारी है और बड़ा तंग किया हुआ इसने आवाम को, तो कैसे देख रहे हैं बहावलपुर में डेंगू के पेशेंट्स के हवाले से?
سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کیونکہ ایک بڑا مناسب موقع آپ نے چنا ہے میری بات تک عوام تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج سے کیونکہ بہاولپور اور گرد و نواح میں شدید بارشوں کی پریڈکشن ہے، تو اس حوالے سے بھی ڈینگی کی اویئرنیس جو ہے نا بڑی ضروری ہے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے تو سر ایسے ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہاولپور میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈینگی پلس انفیکشس ڈیزیز قائم کیا گیا تھا پچھلے سال۔ اس میں ہمارے پاس 19 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، وارڈ ہے جو کہ ڈینگی کے پیشنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اچھا، یہ 19 بیڈ جو ہیں یہ جنوبی پنجاب کے میرے خیال سے دوسرا بڑا ہسپتال ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو اس میں کتنے بیڈز کی تعداد آپ نے رکھی؟ 19 تو یہاں ہو گئے نا، تو کیا اس سے بھی زیادہ بیڈز کسی اور ہاسپٹل میں ہیں یا سب سے زیادہ اس سے ادھر ہی؟ جی سر، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ اس میں یہ میں بتاتا چلوں گا کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ڈینگی وارڈ ود انفیکشس وارڈ جو ہے نا شاید جنوبی پنجاب کا پہلا وارڈ ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ فار انفیکشس ڈیزیز اور ساتھ میں ڈینگی کے لیے بنا۔ جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں ماشاءاللہ 1650 تک پیشنٹ کی کیپیسٹی ہے۔ اس کے علاوہ 19 پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ کنفرم ڈینگی کے ہوں گے جن کو ہم اس وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈینگی کے کنفرمڈ پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جن کو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پیشنٹ آؤٹ ڈور بیسس پہ دیکھے جا سکتے ہیں یا مانیٹر کیے جا سکتے ہیں وہ ایڈمٹ نہیں ہوتے، جو ایڈمیشن کا کرائیٹیریا ہمارا فلفل کرتے ہیں ان 19 پیشنٹ کے لیے ہمارے پاس وارڈ ہے، اور باقی پیشنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی او پی ڈی ٹیمز اور باقی میڈیکل وارڈز بھی ہمارے ساتھ اس میں لوپ میں ہوتے ہیں، تاکہ جن پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ابھی وہیں سے او پی ڈی ٹریٹمنٹ کر کے بھیجا جا سکے یا مانیٹرنگ کی جا سکے وہ یہاں پہ نہیں آتے۔ یہاں پہ صرف کنفرم ڈینگی کے کیسز جو ہیں ان کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کرائیٹیریا کیا ہے؟ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ ہمارا، تو وہ کرائیٹیریا تھوڑا سا سر آسان لفظوں میں تو میں 2 چیزیں ہیں جو کہ عوام کو سمجھانے کے لیے ضرور بتانا چاہوں گا کہ ڈینگی کا ٹیسٹ پازیٹیو آنا، اس میں پازیٹیو آنے سے مراد ہماری یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب ہمیں اس کی کٹس پرووائڈ کرتی ہے۔ اس ٹیسٹ کو کرنے کے 2-3 مختلف طریقہ کار ہیں جس میں الائزا، الائفا اور پی سی آر ہیں، جو کہ ہمارے پاس سارے اویلیبل ہوتے ہیں آل دا ایئر۔ لیکن اس سیزن میں کیونکہ ہمیں بھی زیادہ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پہلے ٹیسٹ کو رن کرتے ہیں جن پیشنٹ میں ہم سسپیکٹ کرتے ہیں۔ سسپیکٹ سے مراد ان مریضوں کے لیے جو کہ ہم بار بار بتاتے ہیں کہ اگر 2 سے 5 دن کا بخار ہو یا ٹریول ہسٹری ہو یا جسم کے کسی حصے سے خون رسنا شروع ہو جائے یا سرخ رنگ کے دھپڑ نشان بن رہے ہوں یا اللہ نہ کرے ایسا بخار یا سر کا درد ہو جو نہ ٹھیک ہو رہا ہو اور ٹیسٹنگ پہ پلیٹلیٹس یا وائٹ سیل کم آ رہے ہوں، تو ان مریضوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈینگی کا ٹیسٹ کروا لیں، اور اگر ان میں سے کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو پھر وہ ہمارا ڈینگی کا کنفرمڈ کیس ہوتا ہے۔ اور کنفرمڈ کیسز میں جن پیشنٹ میں خدا نہ خواستہ وائٹ سیل بہت خطرناک حد تک کم ہو رہے ہوں، پلیٹلیٹ خطرناک حد تک کم ہو رہے ہوں، پیٹ میں یا پھیپڑوں میں پانی پڑا ہو جس کو ہم تھرڈ اسپیس میں فلوئڈ کا پڑنا جو کہ ڈینگی کی سویئر سٹیج کی طرف کی نشاندہی ہوتی ہے، یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیفینیٹلی ایڈمٹ کرتے ہیں۔ موسم بھی اس پہ کوئی اثر انداز کرتا ہے کہ جس سے کہ جنوبی پنجاب کا موسم بدلتا ہے تو ڈینگی جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے کم زیادہ؟ ڈینگی کا مچھر عموماً تو ٹراپیکل یا سب ٹراپیکل ریجن کا مچھر ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ صاف کھلا پانی کھڑا ہونے کا چانس ہو تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کی افزائش کی جگہ بن سکتی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی 1-2 سائٹس بہاولپور جیسے شہر میں بھی تھی جو کہ جہاں سے ڈینگی کا مچھر آئسولیٹ ہوا تھا، تو دیٹ مینس کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اس سیزن میں جو بھی پیشنٹ آئے ہیں وہ کراچی سے آئے ہیں، لیکن کراچی، لاہور، پنڈی اور ملتان کے کیسز ضرور رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہاولپور میں پاسبلٹی پھر بھی ہے کہ پانی کھڑا نہ ہو تاکہ یہاں سے ڈینگی جو ہے نا گرو کرنے کے چانسز کم سے کم۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس پورے سال میں وکٹوریہ ہاسپٹل نے کتنے پیشنٹس کو انگیج کیا؟ سر انگیج جو ہم کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک ٹیسٹنگ، وہ ایک ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہے، اور جن پیشنٹ کو سسپیکٹ کیا وہ ایک ڈفرینٹ کرائیٹیریا، اور جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوئے وہ ڈفرینٹ کرائیٹیریا۔ اگر ہم سیزن کی بات کریں تو سیزن میں تک ہمارے پاس 24 مریض جو ہیں وہ مختلف دوروں میں عید، چھوٹی عید کے بعد اب تک بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں ڈینگی کنفرمڈ کے ساتھ ایڈمٹ ہو کے، اور الحمدللہ 24 کے 24 سب ٹھیک ہو کے ڈسچارج ہوئے۔ اچھا، لاسٹ سوال وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ہم انٹر ہوئے ہاسپٹل میں تو ہمیں یہاں پر پانی بھی کھڑا ہوا نظر آیا، جیسے کہ آپ کے جو ہاسپٹل کے ڈاکٹر حضرات کا رہائشی ایریا ہے اس کو لے لیں، وہاں پر گندگی، کیا یہ چیز ڈینگی کو افزائش کے باعث نہیں بنتی؟
डेंगू सर वैसे तो साफ़ पानी का मच्छर है, लेकिन वही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो जहाँ पे भी गंद या पानी खड़ा है तो उससे अगर डेंगू नहीं हो रहा तो मलेरिया या इस तरह के ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेबल डिजीज़ के बहरहाल रिस्क रहता है, जिसको हम तो हमेशा डिस्करेज कर रहे होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की भी मैक्सिमम कोशिश होती है कि कहीं ऐसी जगह जहाँ पे गंद या पानी खड़ा हो उसको डिस्करेज किया जाए या उसको तलफ़ किया जा सके। अब DMS साहब हैं और AMR साहब हैं, आई थिंक सो, डॉक्टर असलम साहब हैं, आई थिंक सो, उनके घर के बाहर ही जो है वो पानी का जौहर मौजूद था और एक अजीब सी स्मेल वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये काइंडली एक तो इस चीज़ को बारे में क्या कहेंगे कि क्या सफाई जो है वो हॉस्पिटल की प्रीमिसेस के अंदर होनी नहीं चाहिए? क्योंकि माशाल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने देखा है कि जो डेंगू वार्ड है ये आपका स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड है, मगर जो ही हम वार्ड से बाहर जाते हैं तो फिर हालात ही तब्दील हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है। उसमें हम ये है कि हम क्लिनिकल साइड के लोग उसको डेफिनेटली पॉइंट आउट करते हैं, कर सकते हैं। बाकी है कि कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होती हैं। अलबत्ता जहाँ तक आपने 2-3 जगह का नाम लिया वो डेफिनेटली वहाँ पे वो 2-3 दफ़ा पॉइंट आउट भी हुए हैं जिनको अभी इस वक्त स्टोर बनाया हुआ है। लेकिन ये है कि ये मैं फिर मैसेज देना चाहूँगा, चाहे अस्पताल हो चाहे अस्पताल से बाहर हो, जहाँ पे भी गंद पानी या इस तरह की चीज़ें खड़ी हैं तो वहाँ पे मच्छर की अफजाइश तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और मच्छर से ट्रांसमिटेबल डिजीज़ में सिर्फ डेंगू नहीं है, मलेरिया है, चिकनगुनिया और इससे मिलते जुलते बहुत सारे बुखार हैं जो कि सिर्फ मच्छर की अफजाइश की वजह से हो रहे होते हैं। तो अपनी सफाई के ख्याल के साथ साथ अपने इलाके, अपने घर गली मोहल्ले की सफाई को हर वक्त मुमकिन बनाना जो है ना, मेरा ख्याल है कि आज का मैसेज होगा जो मैं देना चाहूँगा। सर शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी और ज़ाहिर सी बात है कि सफाई निफ्स ईमान है। सफाई कर रखना जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है और साथ साथ ज़रूरी नहीं कि जो खड़ा हुआ पानी है वो सिर्फ डेंगू का हो, क्योंकि डेंगू ज़्यादातर साफ़ पानी में परवरिश पाता है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, डॉक्टरों से जानेंगे कि ये किस तरीके से फैलता है, इसे पहचान किस तरह होती है इस मच्छर की, और इस हवाले से और दीगर बहुत कुछ है जानने को। वक्त एक ब्रेक का, लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद चन्नर साहब। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से एक डेंगू की वबा जो है वो फैल रही है और कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन निज़ाम निकल कर आता है बहावलपुर का कि डेंगू को रोकने के लिए, और हम देखते हैं कि इस वक्त जो दूसरे शहरों से भी लोग जो हैं, सूबों से भी लोग जो हैं, वो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। तो क्या इक़दामात किए जा रहे हैं अभी तक डेंगू के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। डेंगू के हवाले से हमारा जो ना इंतहाई फोकस है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेंगू की वजह से किसी भी पर्सन की अगर डेथ होती है तो ऑब्वियसली वो हेल्थ डिपार्टमेंट का फेलियर होगा। तो इस पे जो हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं, टर्क मीटिंग तहसील लेवल पे हो रही होती है, उसके बाद डर्क मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही होती है। डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 4.3 मिलियन की पॉपुलेशन है और हमारे पास जो 520 टीम्स काम कर रही हैं वो इंडोर और आउटडोर टीम्स में मुश्तमिल हैं। तो हमारी वीकली जब मीटिंग होती है तो उसमें ये सारे इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं। टीम्स को ये टास्क दिया गया है कि वो 25 हाउसेस पर डे चेक कर रही होती हैं, तो इस हवाले से वो टारगेट अपना मीट कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारी 5 तहसील्स हैं तो उसके अंदर एंटोमोलॉजिस्ट हैं और विजिलेंटली एंटोमोलॉजिस्ट तहसील्स के अंदर अपना काम कर रहे हैं। और सेकंड ये है कि एंटोमोलॉजिस्ट को ये टास्क भी दिया गया है कि आप एक्टिव सर्वेलेंस करें, कहीं से भी लार्वा डिटेक्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट करें। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने लार्वास और अभी तक आपने डिटेक्ट कर चुके हैं? जी, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में 53 जगहों से हमें लार्वा मिला है। फिर उसके बाद उसका केस रिस्पांस होता है और उसके बाद IRS और फोगिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो 53 जगहों से हमें लार्वा मिला है और उसके बाद उसका केस रिस्पांस किया गया है। इनिशियली अगर किसी जगह से भी हमें लार्वा मिलता है तो हम उसको एक वार्निंग जारी करते हैं, लीगल नोटिस इशू करते हैं। लेकिन अगर रिपीटेडली ऐसी चीज़ें हो रही हों तो फिर हम फ़ाइन और FIR की तरफ भी चले जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में मतलब अगर हम इन्फोर्समेंट के वाले से बात करें तो 3 हमने FIRs भी करवाई हैं जहाँ से हमें रिपीटेड लार्वा मिला है। तो जहाँ तक पेशेंट्स का स्टेटस है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर का लोकल केस डेंगू का कोई भी नहीं है। आल्दो कि हमारे पास 7 केसेस आए हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के साथ हैं, कराची में लोग रहते हैं और वहाँ उनको फ़ीवर हुआ है, एड्रेस उनका बहावलपुर का था तो उन्होंने ट्रैवल किया है।
لیکن ہمارے پاس لوکل بہاولپور کا کوئی بھی کیس ڈینگی کے حوالے سے نہیں ہے. اور اسی طرح الحمدللہ بہاولپور میں ڈینگی کے حوالے سے 2025 میں بھی اور 24 میں بھی تو کسی قسم کی کوئی ڈینگی سے ڈیتھ نہیں ہوئی. ڈینگی سے ڈیتھ نہیں ہوئی. اچھا ساتھ ساتھ ملیریا اور گیسٹرو کے حوالے سے بتائیں کہ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ملیریا اور ڈینگی کے لیے سپریز جو ہیں کیا وہ بھی کیے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے تک نہیں پہنچا, اسپرے والا ہمارے تک نہیں پہنچا. دیکھیں جہاں تک سپرے کا کنسرن ہے وہ ملیریا کے حوالے سے نہیں کیا جاتا, اس جسٹ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ لوگ اپنی احتیاطی تدابیر اپنائیں, اور لوگ اپنا رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی لوڈ نہیں ہے ملیریا کا. باقی جو ہم فوگنگ اور یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہ ڈینگی کے والے سے کر رہے ہوتے ہیں تو اوبویسلی جب وہ ایک ماسکیٹو کل ہوتے ہیں تو چاہے وہ ڈینگی سے ریلیٹڈ ہو یا ملیریا سے, تو اوبویسلی ان کا جو ہے نا بریڈنگ ہم سٹاپ کروا رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ لوڈ کم ہو جاتا ہے. باقی گیسٹرو کے ہمارے پاس کوئی ان ایکسپیکٹڈ یا بہت زیادہ کوئی کیسز نہیں آئے. وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور ہمارے پاس یہاں ہے تو منیمل سے 1-2 کیس کی رپورٹ ہوتے ہیں تو, لیکن ایسا سچ نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ بریک ہوا ہو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پرابلم میں آیا ہو, کسی قسم کی وبا کی صورت میں کوئی گیسٹرک آؤٹ بریک ہوا ہو, تو ایسا کچھ نہیں ہوا بہاولپور میں. اچھا اب سر ایک نئی بیماری بھی آ رہی ہے اور جس کے اوپر بڑا فوکس ہے سی ایم صاحبہ کا, اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیں وہ کیا ہے اور کیا کر رہی ہے DHO بہاولپور. اچھا اس میں میں تھوڑی سی کلیئرٹی دوں کہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ HPV کی ویکسینیشن لانچ کی جا رہی ہے. دنیا میں 146 کنٹریز میں ہے, لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ HPV کی ویکسین انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے میں ایز اے ڈسٹرکٹ جو نا ٹرینر لاہور سے ٹریننگ اٹینڈ کر کے آیا, اس کے بعد پھر ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ تحصیل لیول پہ ٹریننگس کیسکیڈ ٹریننگز ہوئی ہیں, اور اس پہ ہم اپنا پلان بنا رہے ہیں جو کہ 15 ستمبر سے 27 سپتمبر تک یہ کیمپین جاری رہے گی. اس میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو HPV ویکسین لگائی جائے گی. بیسیکلی اس ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فیمیلز کے اندر جو ایک لیڈنگ کینسر ہے, سروائیکل کینسر جو کہ 3rd لیڈنگ کینسر ہے وومنس کے اندر, تو اس کی پریونشن کے لیے فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ان بچیوں کو تاکہ ہم محفوظ رکھ سکیں سروائیکل کینسر سے, اس کے حوالے سے HPV کی کیمپین لانچ ہوگی اور اس کی ویکسینیشن ہوگی, اور وہ 15 ستمبر سے 27 سپتمبر تک جاری رہے گی. اور ہماری بھی پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی جو 9 سے 14 سال کی بچیاں ہیں ان کی ویکسینیشن کروائیں. شکریہ جی سر. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ HPV کی ایک نئی جو بیماری ہے اس کے خلاف ویکسین جو ہے وہ بھی متعارف کرائی جا چکی ہے, اور سب کا فرض بنتا ہے کہ بیماریوں سے لڑنے کے لیے جو بھی ویکسین حکومت متعارف کرائے اسے لگوائیں تاکہ بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو سکے. ابھی وقت ہو ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین ہم اس وقت پہنچے ہیں نواب سر صادق محمد خان عباسی ہاسپٹل بہاولپور میں, اور یہاں پر دیکھیں گے کہ ڈینگی کے لیے کس طریقے کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈینگی کا علاج چل رہا ہے. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین اب ہم آ چکے ہیں سر صادق ہاسپٹل, جسے ہم سول ہاسپٹل بھی کہہ سکتے ہیں بہاولپور کا, اور 2013 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اب اسے 2024 کے اندر دوبارہ رینوویٹ کیا گیا اور ایک بہترین ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا گیا. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے وکٹوریہ ہاسپٹل کے اندر ڈینگی وارڈ بنایا گیا تھا ڈینگی کے مریضوں کے لیے, تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ڈینگی کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ ڈینگی وارڈ بنایا گیا ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر مظفر صاحب. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈینگی کے وار اتنے اثردار کہ بندے کو لٹا دے بستر کے پار. جی یہ ایک خطرناک وائرس ہے جو اگر پیشنٹ اس سے انفیکٹڈ ہو جائے تو اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ کمپلیکیشنز تو ظاہر سی ہوتا ہے کہ بیماری کی زیادہ ہی ہوتی ہیں, تو ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ کس طریقے سے افزائش پاتا ہے, یہ کس طریقے سے پکڑا جاتا ہے, لوگوں کو کس طرح پتہ چلے کہ یہ ڈینگی کا مچھر ہے اور یہ ملیریا کا مچھر ہے؟ یہ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں افزائش اس کی ہوتی ہے, جیسا کہ اگر ایئر کولرز ہیں جیسے گھروں میں ہوتے ہیں ان میں اگر پانی رکا رہے, جانوروں کے لیے جو پانی رکھتے ہیں جی,
اور ٹینکیز میں بھی پایا جاتا ہے؟ ٹینکیز میں بھی پایا جاتا یعنی ہے آپ کے پانی کی اگر ٹینکی؟ کھلی ہو، اگر ان کا ڈھکن کھلا ہو. اچھا. اور فریج کے جو ٹرے ہوتے ہیں ان میں پانی گرتا رہتا ہے، ان میں بھی افزائش ہوتی ہے. اور اگر گھر میں ٹب جیسے ٹبوں میں پانی رہ جاتا ہے بالٹی میں تو اس میں بھی یہ گرو کرتا ہے. اچھا، اگر گھروں میں ٹینکی اگر کھلی ہو تو ظاہر سی بات ہے ٹینکی تو کوئی بھی نہیں کھول کے رکھتا، مگر پھر بھی لارواز جو ہیں وہ عموماً کبھی کبھار ایسا بھی سچویشن ہوئی ہے کہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ کیا لیکیج کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہیں سے لیک ہوتی ہے، ہوا آ رہی ہوتی ہے یا روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے اس ٹینکی میں؟ نہیں، اس کے جو ہے اگر وہاں پر لاروا اس کے ایگز اگر وہاں موجود ہوں گے تو وہ گرو کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اگر پانی ہے تو وہاں یہ ایسے مطلب اس کی جو ہے بریڈنگ شروع ہو جائے گی. کہیں سے یہ آئے گا تو پھر اس کی وہاں پر جو ہے وہ بریڈنگ ہوگی. اوکے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے یہاں پر جو ڈینگی وارڈ بنایا گیا یہ کب بنایا گیا اور یہاں پر کتنے پیشنٹس آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تقریباً 5 6 7 سسپیکٹ پیشنٹ آتے ہیں جن کی ہم اسکریننگ کرتے ہیں، ہائی گریڈ فیور کے ساتھ آتے ہیں. اور فردر انویسٹیگیشن کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈینگی کا ہے یا یہ ایک نارمل فیور ہے. اور ڈینگی کی انویسٹیگیشن کے لیے ہمارے پاس کٹس ہیں، NS1 ICT کٹ، IgM IgG ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. اگر اس میں یہ پازیٹیو آتا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ڈینگی لیبل کرتے ہیں. بات کرتے چلتے ہیں ڈینگی کے. آپ کے جو وارڈ دیکھ رہے ہیں ہم، تو روزانہ کی بنیاد پر کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اگست اب چل رہا ہے جس طریقے سے، تو اس میں کتنے پیشنٹس آپ کے پاس آئے ہیں؟ ابھی تک اگست میں تقریباً 42 پیشنٹس آ چکے ہیں ایز سسپیکٹ، جن میں سے جو ہے 3 کنفرم پیشنٹ نکلے ہیں. ان کو ہم نے ٹریٹ کیا اور پراپر ڈسچارج بھی کیا ہے. الحمدللہ سارے ریکور ہو کے گئے ہیں، کوئی ایکسپائری نہیں ہوئی اور سارے ماشاءاللہ یہاں اچھے طریقے سے ٹریٹ ہو کے ریکور ہو کے جا رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ اس طریقے سے ہے کہ اس میں کون کون سی چیزوں کا احتیاط آپ نے رکھی ہوئی ہے یہاں پر جو کہ اور ہاسپٹل سے بالکل الگ بناتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ڈینگی یونٹ ہم نے بنایا ہوا ہے الگ سے، اور یہاں کنسلٹنٹ جو ہیں وہ شفٹ وائز آ کے دیکھتے ہیں. میڈیکل آفیسر اور نرسنگ سٹاف ہر وقت موجود ہے. اسٹرکٹ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ان کا جو ہے نا ان پٹ آؤٹ پٹ، مطلب یہ کتنا انٹیک ہے ان کا اور کتنا آؤٹ پٹ ہے. وائٹلز کی مانیٹرنگ، میڈیکیشن، اور ہر 4 گھنٹے بعد ہم CBC بھی بھیجتے ہیں. ہر 4 گھنٹے جی CBC کراتے ہیں. جو یہاں پر پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے اس کی ہر 4 گھنٹے کے بعد CBC ہوتی ہے. CBC بھیجتے ہیں تاکہ کیا کنڈیشن ہے اس وقت، پلیٹلیٹس اس کے کیا ہیں، HCT کیا ہے اور TLC کیا ہے. کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے یہاں پر؟ کہ کھانا بھی آپ لوگ دیا جاتا ہے یا کھانا جو ہے وہ پیشنٹ کو گھر سے فراہم کیا جاتا ہے؟ جی، کھانا تو وہ خود ارینج کرتے ہیں. اگر کوئی ہے پور پیشنٹ تو پھر ہم بھی اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. دوائیوں کا کیا ہے شیڈیول یہاں پر؟ جی، دوائیاں ٹوٹل اویلیبل ہیں. ٹوٹل اویلیبل ہیں، شارٹ نہیں ہوتی. خاص طور پہ کٹس سنتے ہیں کہ جی کبھی کسی ہاسپٹل میں کٹس شارٹ ہو جاتی ہیں جی ڈینگی کی، کہ اتنا ڈینگی وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیے کہ ڈینگی کی کٹس ہی شارٹ ہو گئے. نہیں، یہاں پر اس طرح کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. الحمدللہ ہر چیز اویلیبل ہے. ہر چیز اویلیبل ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹس جو ہیں وہ تو سب کو دیے گئے ہیں. تو یہاں پر سٹاف کا کیا ہے کرائٹیریا؟ کتنا سٹاف یہاں پر ڈپلائڈ ہوتا ہے جب پیشنٹ یہاں پر جس طریقے سے مثال کے طور پر بھی سکتے ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہے تو؟ جی، ایک ڈاکٹر اور ایک اسٹاف ان کے لیے ڈپلائڈ ہے 24 آورس. 24 آورس شفٹوں کے اندر؟ جی، اور ہر شفٹ میں کنسلٹنٹ بھی آ کے راؤنڈ کرتے ہیں. کتنی دفعہ راؤنڈ ہوتے ہیں؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ پورے 24 آورس میں؟ اور اگر ایمرجنسی کنسلٹنٹ کا؟ اچھا، کنسلٹنٹ کا. اور اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن وہ تو اویلیبل ہیں ہر وقت آن کال. وہ آن کال ہے. اچھا، یہ بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ پیغام کیا دینا چاہیں گے عوام کو کہ کس طریقے سے ڈینگی سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے؟ عوام سے یہ اپیل ہے کہ جو صاف پانی ہے اس پر یہ ڈینگی کی افزائش ہوتی ہے. لہٰذا اگر گھروں میں کولر ہیں تو اس میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں. بالٹیوں میں، ٹبوں میں، اور یہ جو فریج میں ٹرے ہوتے ہیں ان میں بھی پانی گرتا رہتا ہے اور اس میں بھی اس کی افزائش ہوتی ہے. تو
پانی کو صاف رکھیں، اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں، اور ونڈوز جو ہیں گھر کی ان پر نیٹس لگوائیں تاکہ مچھر جو ہے وہ اندر نہ نہ آئیں، آ سکے۔ اور مختلف ریپلینٹس ہوتے ہیں جیسے ماسکیٹو ہے، سوری جیسے وہ ماسپل ہے، ماسکیٹو ہاں، جی، ریپلنٹس جی، جو جی، کسی جی، بھی جی، کمپنی کا تو ان ہو کو وہ آپ جی، استعمال کر جی، سکتے ہیں، جی، اور جی، پھر جی، اس کے جی، ساتھ ساتھ اسپرے جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی، جی، جی۔ تو اب چلتے ہیں پیشنٹ کے پاس اور پیشنٹ سے جانتے ہیں کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم دوست، کیسے ہو؟ یہ بتاؤ کہ کب تم کو پتہ چلا کہ ڈینگی ہوا؟ 10-12 دن 10-12 کراچی تھا، ادھر سے آیا تھا، اچھا، پھر ادھر کراچی کیا کرتے ہو؟ ادھر ہوٹل پہ کھڑا ہوا تھا۔ ہوٹل پہ کھڑے ہوئے تھے، جی تو وہاں پر جب بخار ہوا جی تو ظاہر سے 10 دن تو تمہیں یہاں ہو گیا نا ایڈمٹ کو، جی، وہاں کتنے دن ہو گئے تھے بخار کو؟ ادھر 4-5 دن 4-5 دن ہو چکے تھے، جی تو ڈاکٹروں کو چیک نہیں کروایا وہاں پر؟ کروایا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہہ رہا بخار ہے بس 102 پہ۔ تو دوائیاں شوائیاں دی تھیں انہوں نے؟ جی کون کون سی دوائیاں کھائی ہیں؟ کیپسول دیے تھے، کیپسول 2 بس۔ بس؟ جی کوئی ٹیسٹ وغیرہ وہاں نہیں کروائے؟ نہیں، اچھا، تو کیا بتایا نہیں گیا تھا کہ ٹیسٹ ہوتے نہیں ہیں، یا انہوں نے سیدھا جواب دے دیا تھا کہ جی جائیں ملتان جا کے چیک کروائیں، یا بہاولپور جا کے چیک کروائیں، یہ پنجاب جا کے چیک کروائیں؟ ہسپتال نہیں گئے تھے، سٹور پہ گئے تھے۔ اچھا، اسٹور پہ گئے تھے؟ جی اچھا، تو یہ بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے جب بخار ہوتا ہے تو جسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ درد ہوتا ہے؟ جی، پورے جسم میں درد ہوتا ہے، ہوں، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، اچھا، ٹھنڈ لگتی ہے۔ ٹھنڈ بھی لگتی ہے؟ جی اچھا، اور یہ بتاؤ کہ یہاں 10 دن سے ہو جی، تو یہاں کی صورتحال کیسی ہے؟ ڈاکٹر وغیرہ کا رویہ کیسا ہے؟ اچھا ہے۔ اچھا ہے؟ جی سٹاف کا رویہ کیسا؟ سب اچھے ہیں۔ میڈیسن وقت پہ دے رہے ہیں؟ جی تو اب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ پتہ نہیں، ابھی نہیں بولا۔ ابھی نہیں بولا؟ نہیں چلیں جی، دیکھتے ہیں جی۔ اور یہ ہے جی آپ کے سامنے حالات کہ اس وقت سر صادق ہاسپٹل جو ہے وہ بھی ڈینگی پیشنٹس کو جو ہے وہ علاج فراہم کر رہا ہے، سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اگر ڈینگی کے حوالے سے کوئی ہاسپٹلز اور کوئی وارڈز بنائے گئے ہیں تو وہ ہمیں بہاولپور یا تو وکٹوریہ یا پھر سر صادق میں نظر آتے ہیں کہ ایک اسپیشل پورے کا پورا وارڈ جو ہے وہ صرف ڈینگی کو ہی بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اگر دوسرے ہاسپٹلس کی بات کی جائے تو وہاں پر صرف چند بیڈز جو ہیں انہی کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ ڈینگی وارڈ بن جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پھر وہی بات ہے کہ احتیاط سب سے بڑی چیز ہے، احتیاط سب سے ضروری ہے، کیونکہ احتیاط کے بغیر آپ کبھی بھی کسی بھی بیماری سے نہیں بچ سکتے، اور بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ احتیاط کریں کہ گھروں میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں، اور گھروں کے باہر بھی جہاں پر بھی آپ کو پانی کی شکایت ملے تو فوری طور پر انتظامیہ یا اپنے قریبی جو انتظامیہ کا دفتر ہو یا پھر ان کی ہیلپ لائن ہے وہاں پر کال کر کے شکایت درج کروائیں کہ اس پانی کو فوری طور پر تلف کریں، تاکہ مختلف قسم کے جو امراض ہیں وہ نہ پھیل سکیں۔ صرف یہ ایک ڈینگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ پھر ملیریا وہ بھی جان لیوا ہے، اور پھر مختلف قسم کی بیماریوں میں گیسٹرو بھی آ جاتا ہے۔ تو کیونکہ بدلتا موسم ہے اور کبھی ٹھنڈ ہے کبھی گرمی ہے، کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو گیسٹرو کے امراض بھی جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاط سب سے بڑی چیز ہے۔ ابھی چلیں گے آگے اور ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں نواب سر صادق محمد خان عباسی ہاسپٹل کے ایم ایس کے پاس، اور اس وقت میرے ساتھ وہ موجود ہیں اور ہم ان سے اب جانیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈینگی جو ہے وہ کس طریقے سے پھیلتا ہے، کیا علامات ہوتی ہیں، یہاں پر ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹس ہیں، کیسے علاج ہو رہا ہے۔ سر حامد خان صاحب، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کے آنے کا، تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ باقی جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ڈینگی کے حوالے سے، تو ڈینگی جیسے سیزن آتا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے، پھر اس کے مطابق ہم سارے معاملات جو ہیں اس کو ہاسپٹل میں فالو کرتے ہیں۔ ہم نے ایک اپنا وارڈ بنا کے رکھا ہوا ہے جو تقریباً 20 بیڈ کا وارڈ ہے ہمارے پاس، فوکل پرسن ہے۔ لیکن ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے ابھی تک، وہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں وہ ہمارے لوکل نہیں ہیں، بلکہ وہ سفر
کر کے آئے ہیں. تو ٹریولنگ ہسٹری میں جو زیادہ خاص طور پہ کراچی کے لوگ زیادہ ہمارے پاس ڈینگی کے آئے ہیں, لاہور کے لوگ, اسلام آباد کے لوگ, لیکن لوکل یہاں کا ابھی تک ہمارے پاس جو پیشنٹ اس سال ایڈمٹ نہیں ہوا. ہمارے پاس 3 یا 4 پیشنٹ ایڈمٹ ہوئے تھے اور وہ ٹھیک ہو کے جا بھی چکے ہیں. تو جتنا گورنمنٹ آف پنجاب کا فوکس ہے اس ڈینگی پہ, اس حوالے سے علاج بھی الحمدللہ ہم پورا کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ساری فیسلٹیز بھی ہمارے پاس ہیں. اچھا سر, اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ فیسلٹیز آپ کے پاس بھی ہیں, وکٹوریہ ہاسپٹل کے پاس بھی ہیں. تو وکٹوریہ ہاسپٹل میں جب ایک فیسلٹی تھی تو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ یہاں پر بھی اس کی فیسلٹی کی ضرورت آن پڑی اور یہاں پر بھی ایک وارڈ جو وہ بنایا گیا؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وکٹوریہ ہاسپٹل ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے. اس میں ریفرل اتنے لوگ ہوتے ہیں یا ان میں اتنی پیشنٹ کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہاسپٹل بھی اسی وجہ سے بنایا گیا کہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل اس ڈویژن کے لیے کم پڑ گیا تھا. رحیم یار خان سے لے کے بہاول نگر تک اور پھر سندھ کا علاقہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیڈر ہوتا ہے, ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے. تو یہ ٹیچنگ ہاسپٹل جو نواب سر صادق عباسی ہاسپٹل, جس کا پرانا نام سول ہاسپٹل تھا, 2013 میں بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ BVH کا لوڈ کو کم کیا جائے. تو ڈینگی میں چونکہ ڈینگی وارڈ ہر ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے ایک ضروری ہے کہ بنانا ہے, تو لہٰذا وہاں کے پیشنٹ جو ہے وہ ادھر ایڈمٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس ہیں تو وہ ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں. اس سے BVH کے لوڈ میں یا ان کو شیئرنگ ہو گئی ہے, شیئرنگ ہوئی, کمی آ گئی, وہاں پہ بھی لوڈ ڈیوائیڈ ہو گیا, یہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. مطلب وہاں پہ جتنا رش ہوتا تھا اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے. تو یہ اچھا شہر سے دور کیوں بنانا پڑا؟ یہ تو میرے خیال میں 2013 میں جب اس کا پلان بنا تھا اس وقت یہی تھا کہ ایک تو گورنمنٹ کی جگہ یہاں پہ پڑی تھی اور اس واسطے ایلوکیشن ہمارے جو اس وقت کے سیاسی لوگ تھے, سیاستدان ملک اقبال چنن صاحب, انہوں نے اس کا بھیجا تھا سارا ورک اپ بنا کے کہ یہاں بنایا جائے. تو دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آبادی کا ٹرینڈ بھی اب اسی طرف ہے. آئندہ وقتوں میں کرنے والا تھا کہ آبادی کا ٹرینڈ اس طرف آ گیا ہے, تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی شہر کا سینٹر شہر بن جائے گا کسی دن. جی اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے کہ ڈینگی مچھر جو ہے وہ ملیریا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, مگر عوام کو کس طریقے سے پتہ چلے کہ یہ ڈینگی ہے اور یہ ملیریا کا مچھر ہے؟ اچھا, اس پہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اب ڈینگی کی نسبت ملیریا کا جو ایپیسوڈز ہیں نا وہ زیادہ ہو رہے ہیں پیشنٹس میں. ڈینگی نو ڈاؤٹ کہ ایک ایسا جو پانی کے اور صاف پانی میں اور وہ سارا اس کا جو پروٹوکول ہے کہ اس کا بارش کا پانی جہاں ٹھہرا ہوا ہو یا پودوں کے گملوں میں ٹھہرا ہوا ہو, AC اور ان کا پانی جہاں پہ لیکیج ہوتی ہے ان میں زیادہ, لیکن جو ملیریا ہے وہ گندے پانی میں زیادہ پرورش پاتا ہے. تو یہ فرق اس میں ضرور ہے کہ جہاں جو آبادیاں جن میں جوہڑ ہیں یا نالیاں ہیں یا جن میں گندا پانی ٹھہرا رہتا ہے, اس میں افزائش جو ہے وہ ملیریا کے مچھر کی ہوگی, لیکن اس ڈینگی کے مچھر کی ہمیشہ جو افزائش ہوتی ہے یا پرورش جو ہوتی ہے وہ صاف پانی میں ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک پوش ایریا کا مچھر ہے, اچھے علاقوں کا, صاف ستھرے علاقوں کا, لیکن ہوتا یہ پانی میں ہے. اچھا, اور بھی اس کے علاوہ پھر یہ کچھ سائنس سمٹمز ہیں. ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جب آتا ہے ایک پیشنٹ تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہم ڈینگی کی طرف جا رہا ہے یا یہ ملیریا کی طرف. یعنی شروعات میں نہیں پتہ چلتا, بعد میں جی بالکل. اس میں فیور ملیریا میں بھی ویسا ہوتا ہے جیسا ڈینگی میں ہے, لیکن ڈینگی کا زیادہ شدید ہوتا ہے بنسبت اس کے. ڈاکٹر کو تو پتہ چل جاتا ہے, شاید عام آدمی کو جاننے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ صاف پانی کی جگہ کو نہ ٹھہرنے دیں اور گندے پانی والی جو جگہ ہیں وہ زیادہ تر ملیریا ہی پھیلاتی ہے. جی, اس موسم میں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ آئے. آپ نے بچوں کے پیٹرن کو دیکھیں کہ اتنی اللہ معاف کرے کہ اموات ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ گیسٹرو لگا, پانی کی کمی ہوئی اور اس کو پھر پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہ ہوئی تو اس کا پانی کمی ہونے کی وجہ سے چھوٹے جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کے حوالے سے چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں. تو سر پھر اسی طریقے سے ملیریا کے بھی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, بچے جو ہیں, اور پھر ڈینگی کے. تو سر یہ بتائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے اس ہاسپٹل کے اندر کتنے مریض جو ہیں وہ ڈینگی کے یا ملیریا کے آتے ہیں یا ٹیسٹ ان کے پازیٹیو آتے ہیں؟
اچھا اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ڈینگی کا ہمارا ہوتا ہے سسپیکٹڈ, ایک پروبیبل اور پھر ایک کنفرم. جو سسپیکٹڈ ہے نا وہ تو تقریباً فیور والے جتنے بھی پیشنٹ آئے گے ہم نے ان کا سی بی سی کرنا ہی کرنا ہے. وہ سسپیکٹڈ ہے, وہ سسپیکٹ کوئی بھی آئے, کوئی بھی آ جائے. اب سی بی سی جو بلڈ ٹیسٹ ہے, انیشیل بلڈ ٹیسٹ جو ہے, وہ اس میں واضح اگر وہ کروا لیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ کو پلیلیٹس یا اس کی وائٹ بلڈ سیلز میں کمی ہے تو پھر ہم اس کو پروبیبل میں لے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ڈینگی ابھی لیبل نہیں ہوتا, پروبیبل اس کے بعد پروبیبل ہوتا ہے. پروبیبل کو ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں, پھر مزید اس کا لائزا ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس میں اگر کنفرمیشن ہو جائے دن کے بعد ہوتا تو وہ 3 days میں ہو جاتا ہے. یہ سارے ٹیسٹ, وہ تو جو آپ نے بخار کا تو اسی وقت ہی ہو گیا, اسی ہو گیا, فوراً ہو گیا, فوراً ہو گیا, گھنٹے 2 گھنٹے میں رپورٹ آ بالکل. گئی. اس کا جو سمپٹومیٹیکلی علاج شروع ہو گیا, ایڈمیشن بھی ہو گیا, صحیح ہو گیا. لیکن الائزا جو ہے 24 آورز میں اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو پھر ہم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈینگی ہے یا نہیں. اگر ڈینگی ہے تو پھر ایک لائن ڈینگی کے اس وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں, اور اگر وہ جسٹ بخار کسی اور وجہ سے ہے یا ملیریا ہے تو پھر اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ دوائیاں, جی میڈیسن, عوام کو جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ بڑی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل, اور یہ خیر آپ کے ایک ہاسپٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے, اوور آل تمام ہاسپٹلس کی ہی بات ہے کہ تمام ہاسپٹلس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوائیوں کی شارٹیج بہت ہو رہی ہے عوام کے لیے. تو اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے آپ بحیثیت ایم ایس کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں نواب صادق صاحب؟ جی بالکل, آپ نے یہ سوال صرف ایک ایم ایس کے نہیں, اس تمام ہاسپٹل کے ایم ایس ایس کے حوالے سے کیا. دیکھیں, بجٹ کو یوٹیلائز کرنا, بجٹ کو آپ کی جو زیادہ ریکوائرمنٹ میڈیسن ہے اس کی طرف فوکس کرنا, یہ پھر آپ کا ایک تھوڑا سا کہہ لیں کہ بڑی سمجھداری سے کرنا پڑتا ہے. کہ اب دیکھیں نا, ہمارے پاس اب پیٹرن کس چیز کا زیادہ ہے, کس مرض کی پیٹرن. دیکھیں یہ 100% تو شاید بہت ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, گورنمنٹ آف پنجاب یا ہماری سی ایم صاحبہ کا وی این مریم نواز صاحبہ کا, کہ میڈیسن ہر پیشنٹ کو پراپر ملے. لیکن اس میں پھر بھی اتنی کمپنیاں اور اتنے میڈیسن سالٹ ہے کہ شاید وہ پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, کہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہے, کتنا بجٹ اور کتنے اربوں روپے کے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب صفائی ستھرائی کے اوپر بات کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا ضرور ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جو کہ ان کے پریمیسز اندر سے تو وہ صاف ہیں مگر ان کی پریمیسز صاف نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو پیشنٹ باہر سے آ رہا ہے وہ تو اور پھر بیماریاں لے کر اندر آئے گا. تو پریمیسز کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ آپ نے یہ انفیکشس کنٹرول جو ہے, ایک ہمارا انفیکشن پھیلتا ہی اسی طرح ہے کہ گند سے ہے, اور اگر ہاسپٹل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سے ہی لک کیسی ہوگی ٹاکسک کی تو پیشنٹ جو آئے گا وہ بیچارہ کیا یہاں سے لے کے جائے گا. تو کوشش یہ ہر ایک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاسپٹل کو جیسا بھی ہے, دیکھیں انفراسٹرکچر تو صاف ستھرا ہمیں ہر ایک کو ملا ہوا ہے, اس کو جسٹ کلین ہی رکھنا ہے نا, آپ نے اس کو نگرانی کرنی ہے, اس میں اپنی ایفرٹ بہت ضروری ہے, ذاتی طور پہ جو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج کل حالات یہ ہیں جینیٹوریل والے ہمارے پاس چونکہ یہ ہے آؤٹ سورس ہوئے ہیں, تو وہ صفائی ہو سکتا ہے وہ اس طرح نہ کر پاتے ہو جتنا اگر آپ کا نگرانی نہ ہو. تو سر پیشنٹس کے حوالے سے آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے, جو کہ لوگ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اور پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو احتیاط؟ جی بالکل, خاص طور پہ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک انسان کی صحت کے لیے وہاں کی آب و ہوا, وہاں کا پانی اور وہاں پہ خوراک جو ہے انسان کی جسم پہ جسمانی طور پہ وہ ایفیکٹ کرتی ہے. پھر معاشرہ آتا ہے اور پھر بعد میں باقی چیزیں آتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر آپ صاف ستھری گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھائیں گے, کوشش کریں گے, تو اس سے فرق پڑے گا. صاف پانی آپ کو مہیا ہے تو اس پہ ایفیکٹ ہوگا. اور پھر آب و ہوا ہماری جیسی ہے وہ ظاہر ہے گرم آلود ہے, ہم لوگ ٹروپیکل ایریا کے لوگ ہیں, تو ہمیں جیسی بھی اللہ نے دی ہے, یہاں کی نسبت آپ دیکھ لیں کہ اگر پہاڑوں کے لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گھر کی اور اچھی صفائی والی صاف ستھری خوراک کھانی چاہیے. گندی ریڑھیوں یا یہ مشروبات بک رہے ہیں, ایک پہلے سے گیسٹرو اوپر سے پھر یہ چیزیں, تو یہ اس سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے, اس سے اجتناب کیا جائے.
सर शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से डेंगू के वार जो हैं वो चल रहे थे और हस्पताल जो हैं वो किस तरीके से अपनी खिदमात जो है वो कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बात करते चलें नवाब सर सादिक हॉस्पिटल की, तो ये तो दे रहा है अपनी खिदमात, वहीं हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा हस्पताल वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है कि ना वहाँ पर सफाई का कोई निज़ाम है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो हॉस्पिटल के अतराफ़ तो छोड़ें, जो डॉक्टर्स के अपने घर हैं अंदर, वो भी गंदगी के ढेर बने हुए हैं और कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। ख़ास तौर पे बात करेंगे कि उन घरों की जो कि एक बड़े ऑफिसर्स के घर हैं वहाँ पर, जो कि पूरे का पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके अपने घर महफूज नहीं है, तो वो आवाम को क्या सेहत के हवाले से ट्रीट करेंगे जब वो खुद ही अपने घर को साफ़ नहीं रख सकते। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पीने का साफ़ पानी भी अंदर मौजूद नहीं है और जो ही कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तब तो वहाँ पर सफाइयाँ और पोछे और सब कुछ लगता है, मगर जब आम दिनों की बात आती है तो आम दिनों में ये चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती। उस वक्त कौन ज़िम्मेदार है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफ़ीक से कि सलमान रफ़ीक साहब, आप पूरे पंजाब के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, मगर क्या जनूबी पंजाब जो है वो क्या पंजाब का हिस्सा नहीं? क्या यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं? आपको चाहिए कि एक दफ़ा ज़रा यहाँ पर एक गोस्ट जो है वो एग्ज़ामिनेशन करें, आकर देखें कि एक अचानक जिसे हम कहते हैं ना कि पहुँच जाएं विक्टोरिया हॉस्पिटल, निश्तर हॉस्पिटल, सरप्राइज़ दें लोगों को कि यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत हैं और जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ के मसाइल जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और अब सरकार से सिर्फ यही सवाल छोड़कर जाते हैं कि सरकार जो है वो कब इन चीज़ों को दुरुस्त करेगी, कब बुनियादी सहूलियात जो हैं वो आवाम को मिलेंगी। ख़ास तौर पे बात करेंगे जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा हस्पताल विक्टोरिया हस्पताल में कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त सिर्फ दफ्तरों की जीनत बनकर बैठे हैं या अपने घरों को भी जो है वो साफ़ नहीं रख सकते, तो वो आवाम को किस तरीके से सेहतमंद बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश करेंगे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।